खूबसूरत आंखों वाली एपिसोड 3। मेरी प्यारी भाभी जान, अपने अल्फाज का ऐसा जादू फूंक कर आना असफन की माँ बहने पर कि वह फौरन बारात लेकर घर आ जाएं और खुशी खुशी सब काम मुकम्मल हो जाएं। हमारे ख्वाब की ताबीरें मुकद्दर की लकीरों से मिलकर जुदाइयों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। वह बहुत उम्मीद से भरी थी और यही उम्मीद उसके दिल में एक नया बलबला पैदा कर रही थी। रुखसत के वक्त उसने अफरा के दोनों हाथ थाम कर उदास लहजे में कहा था, और भाभी, असफन से यह ज़रूर कहिएगा कि इतने दिनों से हानिया जी नहीं रही, बल्कि जीने की अदाकारी कर रही है, और कुछ दिन की अदाकारी ने उसकी रूह को भी थका दिया है। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। अच्छा, अब निकलने भी दो। एक तो तुम्हारे भाई की फिक्र और छानबीन थका चुकी है। क्यों जा रही हो? क्या बहुत ज़रूरी है? बाजी से एक्सक्यूज़ कर लो, वगैरह वगैरह। लेकिन तुम फिक्र ना करना, मैं सब ठीक करके आऊँगी। वह हाथों को नरमी से दबाकर उसे तसल्ली दे रही थी, लेकिन खुद को तसल्ली कैसे देती? उस लड़की को क्या कहती जो अब मुकम्मल यकीन से भरी थी कि सब ठीक हो जाएगा? असफंद और उसके घर वाले उसे रुखसत करा कर ले जाएंगे। कल शाम को वह पहुंची और आज सहेली से मिलने के बहाने असफन के घर आते हुए पुरउम्मीद तो वह भी थी, लेकिन वापसी पर नाउम्मीदी, मायूसी, दुख और अब क्या होगा का सवालिया निशान उसके साथ थे। वह वापसी के सफ़र में सोच चुकी थी कि अब उसे क्या करना है, लेकिन यह सब करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह अपने रब से बार बार हौसला मांगती रही, आसानियों की दुआएं उसके होठों का विर्द कर रही थी। बार बार हानिया का फ़ोन काटते हुए वह खुद को बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करती, हार बिखेरने लगती। अपने शौहर की इज्जत, हानिया के बच्चे की जिंदगी, बिना रुखसती के इस बेवकूफ़ लड़की की बेवगी की आजमाइश से गुजरना। कितने ही पुल सरात पार करने हैं अभी इस लड़की ने। मेरे खुदा, मैं बेबस हूँ। हम सबकी इज्जतों का पासबान तू ही है। मेरे खुदा, गैब से इंतजाम कर दे हर मुश्किल को आसानी में बदलने का। वह बार बार रब को पुकार रही थी। वैसे गाड़ी के शीशों में झांकते मंजर पर नजरें जमाए वह कहीं और ही पहुंच गई थी। भाभी, बताएं ना प्लीज, क्या कहा उसने? क्यों इतने दिनों से फोन बंद है उसका? भाभी, आपने बताया कि वह बाप बनने वाला है। सबसे ज्यादा अफसोस मुझे इस बात पर है हो रहा था कि जो बात मैंने उसे खुद बतानी थी, वह यह खबर आपसे सुनेगा। छोड़े, यह बताएं कि उसके घर वाले आपको कैसे लगे। यह तो मुझे पता है कि उसकी अम्मी बहुत गुस्से वाली हैं, लेकिन गुजारा कर लूँगी उन्हें अपनी माँ समझकर। उनकी इज्जत, उनसे मोहब्बत करूँगी तो वह भी कभी ना कभी तो नर्म पड़ ही जाएंगी। वह लगातार बोले जा रही थी, खुद ही सवाल कर रही थी और खुद ही जवाब दे रही थी। घर आती वह बेचैनी से सहन में टहलती हुई मिली। उसके जोश में गौर ही ना किया कि अफरा का चेहरा उतरा हुआ और आंखें सूजी हुई हैं। वह उसके खामोश चेहरे और बंद होठों को कुछ पल देखती रही। क्या हुआ है भाभी, सब ठीक है ना? असफन की अम्मी ने कुछ कहा है क्या आपको? कोई बात नहीं, वह मुझे कबूल नहीं करती ना करें, क्योंकि असफन तो मुझे कबूल कर चुका है। हम अब हम दोनों को अपने बच्चे के लिए बड़े फैसले करने होंगे, वरना इस बच्चे के माथे पर नाजायज की कालिक लग जाएगी। अब वह अब भी नहीं सोच सकती थी जो हो चुका था। तुम बैठकर आराम से मेरी बात सुनो गुड़िया। वह उसके करीब सोफे पर बैठकर उसे अपने हाथ उसे अपने हाथ लगाकर बोली तो हानिया ने भाभी के लहजे पर गौर किया। जब अम्मी की टेस्ट का रिजल्ट आया था, तब आपकी शक्ल ऐसी ही बनी हुई थी, और जब अम्मी मर गई थी तो तब भी आपने मुझे उठाकर यह बात बताई थी। याद है मुझे, आपके वह अल्फाज भी और वह रंग भी। तो इसका मतलब यह हुआ कि आज भी आप मुझे किसी की मरने की खबर देने वाली हैं। वह एकदम से सीधी होकर बैठ चुकी थी और उसकी आंखों में आने वाले लम्हों के डर से फैल गई थी। क्या हुआ, प्लीज बताएं। क्या असफंद की माँ मर गई है, तभी उसने कांटेक्ट खत्म कर रखे हैं? वह पगली अब भी वह नहीं सोच रही थी जो अफरा के चेहरे पर साफ लिखा था। जिंदगी मौत के पास खुदा की अमानत होती है। खुदा ने वह अमानत वापस ले ली और अब हमें सब्र करना है, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं। अफरा ने बर्दाश्त खो दी और रोने लगी। कौन मर गया है भाभी? वह उसे झिझोड़ने लगी। असफन मर गया है हानी। तेरा शौहर, तेरे होने वाले बच्चे का बाप मर गया है। वह सिसकते हुए बता रही थी, लेकिन हानिया के चेहरे पर अब भी बेयकीनी के रंग थे। नहीं भाभी, आप शायद गलत घर चली गई थी। यूनिवर्सिटी में और असफन भी पढ़ते थे। हम एक हमसे सीनियर था, वह मरियल सा था, पीला।
وہی مر گیا ہوگا۔ میرا اسفن تو اونچا لمبا صحت مند مرد ہے، وہ کیسے مر سکتا ہے؟ اس نے تو ساتھ جینے مرنے کے وعدے کیے تھے۔ وہ وعدے کا بہت پکا ہے، پتہ ہے بھابھی، وہ 10 بجے آنے کا کہتا تو پورے 10 بجے موجود ہوتا، 1 منٹ بھی لیٹ نہ ہوا کبھی۔ میں چھوڑتی تو کہتا وعدہ توڑنا بڑا گناہ ہے۔ وہ خوش آنکھوں میں دیوانگی بھرے اسے دیکھ رہی تھی اور بولے جا رہی تھی۔ افرا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے اس کی بے یقینی کو یقین میں بدلے۔ میں اس کے گھر گئی تھی، دیکھو یہ ثبوت۔ مجھے اچھی طرح اندازہ تھا کہ تم یقین نہ کرو گی، لیکن تمہیں جلدی یہ سب قبول کرنا ہوگا۔ اس نے موبائل فون سے موجود اسفند کی پکچر نکالی جو اس کی بہن نے تابوت میں لی تھی، آخری نشانی کے طور پر۔ وہ پکچر دیکھ کر کچھ لمحے خاموشی سے تکتی رہی، پھر خاموشی لمبی ہوتی گئی۔ اس کی بے رنگ آنکھیں اور سپاٹ چہرہ اسے تکلیف دے رہا تھا۔ افرا سخت پریشان تھی۔ اسے اب سب سے زیادہ فکر اس بچے کی تھی جس کے کل کا فیصلہ ابھی ہوا ہی نہیں تھا، یا خدا کی طرف سے تو ہو چکا تھا لیکن ابھی تک انسانوں کی طرف سے نہیں ہوا تھا۔ وہ جتنا سوچتی الجھتی جا رہی تھی۔ سارم ان دنوں آفس کے کام میں بہت بزی تھے، اس لیے ہانیہ کا پوچھتے تو افرا ٹال دیتی، یہ کہہ کر کہ اسے MS کی تیاری کرنی ہے، دن بھر پڑھتی رہتی ہے، ابھی سوئی ہے۔ لیکن آخر کب تک؟ کوئی فیصلہ تو کرنا تھا۔ اس نے ہانیہ کے کمرے میں کھڑے ہو کر بے سدھ لیٹی اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، شاید اس کا دکھ کم کرنے کے لیے مجھے یہاں بھی جھوٹ بولنا پڑے گا۔ ہانیہ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں دھندلے اندھیرے میں بھی اس کی زرد رنگت، آنکھوں کے تلے ہلکے اور الجھے بال صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ہانیہ، اسے بھول جاؤ، اور اب اس کا ماتم کرنا تمہاری تیسری غلطی ہے۔ پہلی غلطی یہ کہ تم نے اپنے لیے غلط شخص چنا۔ دوسری بڑی غلطی تم نے یہ کی کہ کسی کو بھی بھروسے میں لیے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ اب تیسری بڑی غلطی یہ کہ تم یہ کر رہی ہو کہ یوں کبوتر کی طرح حقیقت سے آنکھ چرائے پڑی ہو۔ تم شاید نہیں جانتی، لیکن مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے بچے کی وجہ سے ہماری زندگی اور عزت کے لیے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ابھی تک تو سارم سے سب کچھ چھپا ہے، لیکن زیادہ دنوں تک یہ سب چھپانا ممکن نہیں ہوگا۔ بقول تمہارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں جس سے بات ثابت ہو کہ تم نے اور اسفند نے نکاح کیا ہوا تھا، اور جو دوست اس نکاح میں شامل تھے ان میں سے کسی کا پتہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ تم شاید اپنے بھائی کو اتنی اچھی طرح سے نہیں جانتی ہوگی جتنا میں جانتی ہوں۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے اس صورت میں جبکہ بہن یہ ثابت بھی نہ کر سکے کہ وہ کنواری ماں نہیں بن رہی، یہ سچ مچ اسفند کی بیوہ ہے۔ افرن نے سخت لہجے میں بات ختم کر کے اس کے چہرے پر کوئی رنگ تلاش کرنے کی کوشش میں ناکامی پر فیصلے کے انداز میں جو کہا وہ ہانیہ کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں تو کہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن تمہارے اس رویے نے مجھے یہ سب بتانے پر مجبور کر دیا۔ تو سنو، تمہارا وہ محبوب جس کے لیے تم نے سگے رشتوں کو دھوکہ دیا، وہ اتنے دنوں سے اس لیے غائب تھا کہ اس کی شادی طے ہو چکی تھی اور وہ تم سے جان چھڑانے کے لیے نمبر بدل چکا تھا۔ جب یونیورسٹی میں ایک دوست خاتون پروفیسر کے ذریعے میں اس کا ایڈریس لینے پہنچی تو جانتی ہو مجھے اسٹاف میں سے ایک لڑکے نے کیا کہا؟ اس نے مجھے دیکھ کر پوچھا، کیا آپ کا نام ہانیہ تو نہیں؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا کہ آپ کیوں یہ پوچھ رہے ہیں؟ تو وہ بولا کہ ایک وجہ ہے، اگر آپ مجھے اپنا ID کارڈ دکھا دے تو میں وہ وجہ اسفند صاحب کا ایڈریس بھی بتا سکتا ہوں۔ میں نے اسے اپنا ID کارڈ دکھایا تو وہ مطمئن ہو گیا۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کا دوست اسفند تاکید کر کے گیا ہے کہ کسی کو اس کا ایڈریس نہ دوں، اور خاص طور پر یہ کہا تھا کہ ایک لڑکی ہانیہ نام کی ضرور میرا ایڈریس پوچھنے آئے گی۔ اس نے کہا یہ نام اپنے پاس کہیں نوٹ کر لوں، لیکن میری بھتیجی کا نام بھی ہانیہ ہے، اس لیے مجھے نوٹ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ افرا نے دیکھا وہ سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی لے کر پورا گلاس خالی کر چکی تھی۔ وہ اس کی اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ بھرے بھرے جسم کو بھی غور سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تھوڑا ٹائم ہوا تھا پریگنینسی کو، لیکن اس کے جسم میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ میں بھی تم سے یہ سب نہ کہہ پائی کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ تم اندر سے ٹوٹ جاؤ گی۔ یقیناً اس حقیقت کی چوٹ بہت تیز ہوگی۔ جہاں تک ممکن تھا میں تمہیں اس تکلیف سے بچاتی رہی۔ افرا کی دل کی دھڑکن جھوٹ بولتے ہوئے الجھ رہی تھی، لیکن وہ ہمت بہت کرتے ہوئے سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جو بولنے والی تھی اس ریئیکشن کی بہت امید تھی۔ میری یہ بات بہت غور سے اور حوصلے سے سننا۔
مجھے ان کے گھر جا کر جن حقیقتوں کی جانکاری ہوئی تھی وہ ساری میں نے تمہارے سامنے کھول نہیں پائی۔ وجہ پھر وہی کہ تمہیں بہت درد ہوگا، لیکن درد کے بغیر یادوں کے ناسور سے تمہیں چھٹکارا نہیں مل سکے گا۔ میں نے اسفند کی ماں بہنوں کو بہت پریدا اور بڑے طریقے سے ساری معلومات حاصل کی ہے۔ وہ ہانیہ نام کی کسی لڑکی کا گھر میں کوئی ذکر نہیں کرتا تھا، نہ ہی اس نے ماں سے شادی کی کوئی بات کی تھی۔ اس کی دونوں بہنوں کے رشتے طے تھے۔ اس کی پسند کی لڑکی سے اسفند کا رشتہ بھی طے ہو چکا تھا۔ وہ نکاح کی تیاری کر رہے تھے اور جس دن اسفند کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ اپنے نکاح کے فنکشن کے انتظام کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ یہ ساری کڑیاں ملتی رہیں اور تب مجھ پر یہ تکلیف دہ خلاصہ ہوا کہ وہ سب جھوٹ تھا جو تم سے کہا گیا، جس پر تم نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیا۔ مجھے بہت افسوس ہے اس کی جوان موت پر، اور وہ بھی اس صورت میں کہ وہ گھر کا اکلوتا مرد تھا۔ اس کی ماں بہنوں کی تکلیفیں دیکھی نہیں جاتی، ان کا دکھ بہت بڑا ہے۔ جوان بھائی، ہنستا کھیلتا بیٹا پل بھر میں ان کو چھوڑ گیا، ہمیشہ کے لیے۔ لیکن ہانیہ، یہ جان لو کہ وہ پوری طرح سے مطمئن تھا کہ تم اس تک نہیں پہنچ پاؤ گی۔ نہ جانے کس بات کا بدلہ لیا ہے اس شخص نے تم سے۔ بولتے بولتے وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ ہانیہ کی بے یقینی آنکھوں نے یہ سب ماننے سے انکار کر دیا، لیکن افرا نے اسے بے یقینی آنکھوں میں آنسو کی دھند بھی دیکھ لی تھی۔ اسفند کی موت کا ماتم تو اب پرانا ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آنسوؤں کی دھند بے وفائی کا ماتم ہے۔ کچھ تو بولو ہانیہ، یہ چپ ہم سب کی عزتوں کے جنازے پر ماتم کرے گی۔ اور لوگ تماشائی بن کر اس جنازے میں شامل ہو گئے۔ ہانیہ کے گالوں پر سے آنسوؤں کے موتی لڑیوں کی طرح گر رہے تھے۔ پلیز ہانیہ، خود کو سنبھالو، کوشش کرو کہ سارم کو اس درد سے انجان ہی رکھ سکو جو بہنیں بیٹیوں کی خود سری سے باپ بھائیوں کا دل چیرتی ہیں۔ ہمارا سارم اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ یہ سب سہ سکے۔ ہانیہ اسے گلے لگا کر سسکنے لگی۔ افرا دھیمے دھیمے اس کی کمر تھپکتے ہوئے اسے خاموش تسلی دینے لگی۔ اس کی سسکیاں تیز ہونے لگی۔ افرا نے اسے رونے دیا۔ کبھی کبھی آنسو چراغ بن کر غم کے اندھیرے میں روشنی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں زیادہ رونے والوں کے دل اجلے ہوتے ہیں، اور روتے بھی وہی ہیں جنہیں چوٹیں لگتی ہیں، اور خدا جنہیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے وہی اس کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے لپٹی روتی رہیں۔ کیا بات ہے سارم، آپ کچھ پریشان ہیں؟ افرا اپنی پریشانی کی دھن سے نکلی تو شوہر کا اترا ہوا چہرہ اسے صاف نظر آنے لگا۔ وہی باس کا حکم کہ تم کیوں باہر نہیں جا رہے؟ افرا کے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور سارا منصوبہ پلان اس نے دوسرے ہی پل بنا لیا۔ فکروں کے پہاڑ سر سے سرکتے ہوئے محسوس ہوئے تو اس نے اطمینان کا سانس لیا، لیکن ڈرتے ڈرتے کہ کہیں سارم اس کا اطمینان محسوس نہ کر لے۔ تم تو جانتی ہو وہ لگاتار 2 سال سے میری درخواست پر میری جگہ کسی اور کو بھیج رہے ہیں، اب تیسری بار کسی طرح کی چھوٹ نہیں دیں گے۔ سارم بستر پر تکیہ سے ٹیک لگائے پریشان نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں تو آپ کو پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ چلے جائیں، اس طرح ترقی کے موقع زیادہ ہوں گے، لیکن آپ ہی نہیں مانتے میری بات۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ دیکھو سارم، میری اور ہانیہ کی فکر بالکل نہ کریں، ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال اچھی طرح رکھ سکتے ہیں، بس آپ اس بار ہاں کریں، اور پھر تیاری بھی۔ جو ایکسٹرا پیسے ملیں گے ہم تینوں ان پیسوں سے عمرے کے لیے جائیں گے، 1 سال کا پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ واپس آ جائیں گے۔ وہ ہر طریقے سے اسے قائل کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ ہانیہ کو بلا کر لاؤ، اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ جیسا کہے گی ہم ویسا ہی کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ سارم کی بات کا جواب میں ہاں میں سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ دیکھو ہانیہ، کوشش کرو کہ بھیا دبئی چلے جائیں، ان کی 1 سال کی جدائی ہمارے بہت سے پرابلم کا حل کر سکتی ہے۔ وہ اسے ساتھ لیے سمجھاتے ہوئے اندر داخل ہوئی، اور جب ہانیہ نے بھی اجازت دے دی تب سارم کے پاس کوئی وجہ نہ رہی انکار کی۔ تم ہانیہ کا خیال رکھو افی۔ سارم پریشانی پر افرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا ہوا ہے ہانیہ کو؟ بالکل ٹھیک تو ہے ماشاء اللہ۔ آپ اپنی تیاری کا سوچیں، چھوڑیں ہماری فکریں، اور ایسا کریں کہ وہاں جا کر خوبصورت جگہوں کی سیر کریں، بڑے بڑے شاپنگ مالز اور برج خلیفہ دیکھیں، قدم قدم پر ملتی حسیناؤں کو دیکھ کر واہ واہ کریں۔ اس نے بات بدلی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ جی آپ کا نام؟ ڈاکٹر کے پوچھنے پر اس نے لرزتی آواز میں کہا، مسز اسفند، اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ گائنیکولوجسٹ نے اسے حیرت اور شک سے بھرپور نظروں سے دیکھا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہیں یہ بچہ ناجائز؟ نہیں وہ ڈاکٹر، اصل میں ان کے شوہر کی اچانک ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی ہے۔ اب یہ پریگنینسی یقیناً اداس تو ہوگی ہی،
اس صورت میں کہ سسرال والے بھی بیوہ اور بچے دونوں کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ شادی بھی اس نے اپنی پسند سے ہی کی تھی۔ افرا نے جلدی سے بات سنبھالی۔ ڈاکٹر نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ بہت ینگ ہے اور ہمارے سماج میں بچے کے ساتھ بیوہ کو قبول کرنے کا رواج بھی نہیں ہے۔ ہر شخص ذمہ داری سے دور بھاگتا ہے، اور پھر غیر کا بچہ۔ یہ بچی بہت پیاری ہے، اس سے کوئی اچھا جیون ساتھی بڑے آسانی سے مل جائے گا، لیکن افسوس بچہ ماں باپ دونوں کے لیے ترستا رہے گا۔ افرا نے کچھ حوصلہ پا کر ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا ابارشن نہیں ہو سکتا؟ ڈاکٹر نے اسے تیز نظروں سے گھور کر دیکھا۔ سوری بی بی، بچہ چوتھے مہینے کا ہے اور اب اسے ماننا بہت بڑا گناہ ہے۔ میں تو مشورہ نہیں دوں گی، کیونکہ ماں بچے دونوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ دونوں ڈاکٹر کے فیصلے کے انداز سے پریشان ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ ہانیہ دونوں ہاتھ مسلتے ہوئے عجیب سی بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسی کا فیصلہ تھا کہ ابارشن کراتی ہوں۔ مجھے اس بے وفا کے بچے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے جس کے لیے میں سب کچھ کھو دوں۔ افرا نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ یہ فیصلہ بدل دے، لیکن وہ ڈٹی ہوئی تھی۔ لیکن اسے امید بھی تھی کہ بچہ ابھی زیادہ مہینوں کا ہے اور ڈاکٹر اسے آسانی سے ابارشن کرانے نہیں دے گی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ خدا پر بھروسہ رکھو، وہ کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا، وہ تسلی دینے لگی۔ سارم بیڈ روم میں تھا اور وہ دونوں لاؤنج میں تھی۔ اچانک ہانیہ کا جی متلانے لگا۔ وہ واش روم کی طرف دوڑی۔ افرا نے سہمے ہوئے کانوں سے ہانیہ کی الٹی کی آواز سنی۔ واش روم کے ساتھ ہی ان کا بیڈ روم تھا اور یقیناً سارم سب سن رہے ہوں گے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے ہانیہ کے باہر نکلنے کا انتظار کیا، اور جب وہ باہر آئی تو ساری بات سمجھ گئی۔ کون واش روم میں وومٹ کر رہا تھا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تم دونوں کی؟ سارم کے پوچھنے پر وہ شرمانے کی اداکاری کرتے ہوئے خدا سے معافی بھی مانگ رہی تھی۔ مجھے وامٹنگ ہو رہی تھی سارم، اور لگتا ہے کہ خوشخبری کے آثار ہیں۔ وہ اس امید کے خلاف بات پر بہت خوشی سے اچھل پڑا۔ تو چلو نا ڈاکٹر کے پاس، ابھی چلتے ہیں۔ وہ اس کی خوشی دیکھ کر احساس جرم کا شکار ہو رہی تھی۔ ارے آج کل تو گھر میں ٹیسٹ ہو جاتا ہے، آپ ایسا کریں پریگنینسی ٹیسٹ کے لیے کٹ لے آئیں، میں ابھی کرتی ہوں ٹیسٹ۔ وہ اسے باہوں میں تھامے مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کاش کہ یہ خوشی کی خبر مجھے پہلے مل جائے، تو بہت انتظار کر چکا ہوں اس دن کا۔ وہ مسکرا دی۔ میں پچھلے 2 مہینوں سے محسوس کر رہی ہوں کہ کچھ ایسا ہے، لیکن عام طور پر یہ دیر سویر ہارمونز کی میڈیسن کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، اس لیے غور نہیں کیا۔ وہ منصوبے کے مطابق بات کر رہی تھی۔ چلو میں ابھی لاتا ہوں کٹ۔ وہ باہر نکل گیا۔ خوشخبری سنتے ہوئے سارم نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ ابھی تمہارا خیال کون رکھے گا؟ میں تو کل جا رہا ہوں۔ وہ پریشان بھی تھا اور خوش بھی۔ میں رکھوں گی بھیا اپنی پیاری بھابھی کا خیال، ہانیہ نے آنسو پیتے ہوئے کہا تو افرا اداس نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ فکر نہ کریں اور پرسکون سے سفر کی تیاری کریں۔ وہ تینوں ایک ہی کمرے میں بیٹھے الگ الگ احساسوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ ہانیہ بالکل خالی ذہن اور خالی دل لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس کا بھروسہ خود پر سے اٹھ چکا تھا۔ اگر افرا جیسی بھابھی نہ ہوتی تو اس نے اب تک موت کی گود میں پناہ لے لی ہوتی۔ اسے اب زندگی سے، اس بچے سے اور اس بے وفا شخص سے کیے گئے کسی بھی کام سے کوئی مطلب نہ رہا۔ وہ گھنٹوں خالی دل اور خالی دماغ لیے کسی بھی چیز کو گھورتی رہتی، اور جب تھک جاتی تو آنکھیں بند کر کے ذہن کے گھپ اندھیروں میں ایک کونا چن کر بیٹھ جاتی۔ دوسری طرف افرا کے دل میں یہ اطمینان تھا کہ عزت بچانے کے ساتھ ساتھ بچے کی زندگی بھی بچ جائے گی، اور اس طرح اسے کسی یتیم خانے بھی نہیں بھیجنا پڑے گا، کیونکہ خود تو ہانیہ کسی صورت میں اس بچے کو نہیں پال سکتی، اور نہ ہی بغیر عدت کے اس کی شادی ہو سکتی تھی، اور عدت کے بعد تو بچے کا وجود کو چھپانا ناممکن تھا۔ وہ بند گلی سے نکل کر منزل نہ تھی، لیکن جس کی اس نے چاہ کی تھی۔ کسی بھی راہ بھٹکے ہوئے گمشدہ منزل کی تلاش میں حیران پریشان مسافر کے لیے صرف منزل اہم ہو جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی منزل ہو، بس سفر کی تھکن سے چھٹکارا ہی چاہیے ہوتا ہے۔ سو اسے بھی اس سفر کو طے کرتے ہوئے اپنے تھکے ہوئے بدن کو کہیں ستانے کی چاہیے تھی، اور وہی جگہ سامنے نظر آ چکی تھی۔ اسی کمرے میں بیٹھا سارم بہت زیادہ خوش تھا۔ اسے خدا برسوں بعد نواز رہا ہے، لیکن یہ بے چینی بھی اسے پریشان کی ہوئی تھی کہ وہ ایسے موقع پر خود موجود نہیں ہوگا۔ وہ تینوں اپنے خیالوں میں گم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سارم پہلے تو خدا سب کا خیر کرے گا، لیکن کوئی بھی پیچیدگی ہوئی تو کچھ گھنٹوں کا سفر ہے، دبئی سے انڈیا کی فوری فلائٹ پکڑ کر آ جائیے گا۔ وہ حیرانی سے اس بہادر سے نور سے بھرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ خدا نے کتنی قیمتی دولت میری
کسی نیکی کے انعام کے طور پر مجھے عطا کی ہے۔ سارم کے جانے پر اسے سکون ملا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اکلوتی بہن کے کریکٹر پر فخر کرنے والے بھائی کو ایسا دھچکا لگے جس سے دونوں کے بیچ موجود محبت کا رشتہ دم توڑ جائے۔ ہانیہ، اسے یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی گود بھرنے کے لیے اور زمانے میں سارم کو یہ دکھانے کے لیے ماں بن سکتی ہوں، یہ سب کر رہی ہوں۔ مجھے اپنے خدا پر پورا بھروسہ ہے، اگر وہ چاہے گا تو مجھے اولاد کی نعمت اپنے در سے عطا کرے گا، اور اگر نہ چاہا تو بھی میں اس کی مرضی میں راضی رہوں گی آخری دم تک۔ تم اس بات کی گواہ ہو کہ میں کئی بار سارم کو یہ کہہ چکی ہوں کہ اگر وہ بچے کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے مکمل آزادی ہے، بلکہ یہ حق انہیں دینے والی میں کون ہوتی ہوں، جبکہ خدا نے انہیں یہ حق دے رکھا ہے۔ لیکن ہمیشہ وہ میری اس بات کے جواب میں مجھ سے یہ کہہ کر چپ کرا دیتے تھے کہ اگر اولاد ہوئی تو تم سے ہی ہوگی، میں کبھی دوسری شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اپنی صفائی پیش کر رہی تھی، جبکہ ہانیہ اس کی گود میں سر رکھے چپ چاپ سن رہی تھی۔ میری خواہش یہ ہے کہ سب کچھ پہلے جیسے کی طرح ٹھیک ہو جائے۔ اس بچے کے ساتھ اس کے ماں باپ نے اچھا نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ اس بچے کو وہ سب ملے جو اس کا حق ہے، اور تم جس کے سامنے ابھی پوری زندگی پڑی ہے، اپنے ایک غلط فیصلے کی سزا تمام عمر تو نہ بھگتو۔ تمہارے لیے بھی اس طرح آسانیاں پیدا ہو جائیں گی کہ تم پھر سے نارمل زندگی گزارنے لگو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر دھیرے لہجے میں بولی، بھابھی آپ میرے سامنے ایسی باتیں نہ کیا کریں، مجھے خود پر اپنے آپ پر شرم محسوس ہوتی ہے کہ میرے کیے کو سنبھالنے کے لیے آپ کو کیسے کیسے جھوٹ بولنے پڑ رہے ہیں۔ افرا کی رنگت اس کی بات سن کر کچھ پل بھر کے لیے بدل گئی۔ تم کیا جانو ہانیہ، میں نے کہاں اور کیسے کیسے جھوٹ بول کر ایک دوسرے کے دکھ کم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ خدا میرے اس گناہ کو معاف کرے اور میرے عمل کی سزا مجھے نہ ملے، بلکہ میری اچھی اور صاف نیت کا ثواب مولا مجھے دے۔ اس بچی کی خوش نصیبی ہوگی، وہ آپ جیسی اچھی ماں کی گود میں پرورش پائے گا، اور میرے بھائی جیسے با وفا مرد اس کا باپ ہوگا، ورنہ تو نہ میں اس کی اچھی ماں اور عورت ہے، نہ میں اچھی ماں ہوں، نہ ایک اچھی عورت ہوں، اور نہ ہی اس کے مرے ہوئے باپ کی وفا موجود تھی۔ یہ بات سن کر ہانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے سرسری انداز میں بولی، ہانیہ، اگر تم چاہو تو ہم اسفند کے شہر جا کر اس کی ماں بہنوں سے مل سکتے ہیں، سارم بھی یہاں نہیں ہے، تمہیں شاید اس طرح سکون مل جائے۔ وہ دل ہی دل میں ڈر بھی رہی تھی کہیں وہ جانے کی حامی نہ بھر لے، لیکن ہانیہ نے نہیں میں سر ہلانے سے اس کے سارے ڈر ختم کر دیے، اور افرا نے سکون کا سانس لیتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا۔